बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का आगाज़ किया है और वो कह रहे हैं कि हम पुरंदाजी के ज़रिए 10,000 घर ऐसे निकालेंगे जो उन लोगों को मिलेंगे जो सकत नहीं रखते नया घर बनाने की, और 1.5 साल के अंदर हम लोगों को घर दे चुके होंगे। ये बात उन्होंने आज उस मंसूबे के संग बुनियाद रखते हुए कही। एक ख़बर ये है। दूसरी ख़बर ये है कि रोटी जिसकी कीमत लाहौर या पेशावर में बड़े शहरों में 6 से 7 या 8 रुपए तक जाती थी, वो 10 से 15 रुपए तक होने जा रही है उसकी कीमत। नान बाई एसोसिएशन ये ऐलान करने जा रही है। और जो नान है वो 10 से 12 रुपए में मिलता है, जो 15 से 20 रुपए तक चला जाएगा। तो यानी रोटी 6 से 10 और 20 का नान। क्या ये है नया पाकिस्तान? ये भी तो एक सवाल है संग बुनियाद रखने के साथ साथ वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में, क्योंकि पेशावर में जो नान बाई एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत, पहले तो तला थी कि 3 दिन की हड़ताल की है, लेकिन मेरी उनके तर्जुमान से बात हुई, उनको हम लेंगे भी। वो कहते हैं हम ज़िले इंतज़ामिया से तंग आ चुके, हमें भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं, हम रेट बढ़ाते हैं हमें जुर्माने किए जा रहे हैं। आटे की कीमत बढ़ गई, गैस की, बिजली की, हम अगर रोटी और नान की कीमत बढ़ाते हैं तो हमें जुर्माने किए जाते हैं। ये मामला है क्या? क्योंकि रोटी बुनियादी मामला है, घर शेल्टर भी बुनियादी मामला है, लेकिन इस बुनियादी मामले पे भी तवज्जो देनी होगी। लेकिन इसके साथ एक और अफसोसनाक खबर आज ही के दिन शामी साहब, ये रहीमिया खान के करीब वल्हार का मुकाम है जहाँ पर अलसुबह 4 और कोई 15-16 मिनट के करीब सुबह सवेरे ट्रेन अकबर बुगटी एक्सप्रेस वो खड़ी माल गाड़ी से जा टकराई। 21 अफराद जहाँ भाग हैं, 100 अफराद से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। ये दिन जो शुरू हुआ अफसोसनाक खबर से, इसी अफसोसनाक खबर से हुआ और सारा दिन समझे फिर हराम हो गया। जी हाँ, फिर चेयरमैन सेनेट का मामला भी है, तो अपोजिशन जमातों ने मिलकर मीर हासिल बिजंजो साहब का नाम मुतफ़िका तौर पर उनको नामज़द किया चेयरमैन सेनेट के लिए। उनसे हमारा राब्ता वो प्रोग्राम में हमें दस्तियाब होंगे, उनसे हम तफसील से बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म भी मिले हैं सादिक सिंजानी साहब से, उन्होंने कहा घबराना नहीं है आपने। लेकिन ये जो 21 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, आए रोज़ ट्रेन हादसात होते हैं, इससे तो जी घबरा रहा है, घबराता है। ये तो उनसे पूछें जिनके अपने प्यारे आज जुदा हुए हैं। ये जो शेख रशीद साहब का दौरे हुकूमत है रेलवे मिनिस्टर के तौर पर, रेलवे मिनिस्टर के तौर पर, उसमें ये 17वां या 18वां हादसा है। और ये भी देखें जो गफलत की वजह से पेश आया, गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है ये डिटेल तो RPO साहब हमें दस्तियाब हुए वहाँ के, जनाब इमरान महमूद साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। सर, इससे पहले कि हम कुछ कहें, आप चूँकि इन तमाम मामला से बाखबर हैं, अलसुबह का ये वाक़या है, सर ये वाक़या क्यों पेश आया पहले तो ये बताएं, फिर हम जाते हैं कि उसके नतीजे में नुकसान क्यों हुआ, कितना हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि वाक़या क्यों पेश आया, ये जो टेक्निकल लोग हैं वही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास इस चीज़ की जो है वो तो जवाब नहीं है कि वाक़या क्यों पेश आया और कैसे पेश आया। ये तो रेलवे का महकमा ही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा। हमें जो पुलिस क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी जो कि मौके पे पहुंची और उसने जो है वो जाते साथ रेस्क्यू का आगाज किया, तो साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1122 की मदद से। इंतहाई हौलनाक और खौफनाक किस्म का ये एक्सीडेंट था। जब मैं मौके पे पहुंचा था, लग ऐसे रहा था कि जैसे शायद कैजुअल्टीज की तादाद 100 से भी ऊपर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की बर वक्त जो है वो इमदाद पहुंचने की वजह से जख्मियों को फौरी तौर पे हॉस्पिटल, जो कि सादकाबाद का जो था वो हॉस्पिटल भर गया, उसके बाद उनको रहीमिया खान के हॉस्पिटल में भेजा गया, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और फौरी तौर पे जो उनको तभी इमदाद दे दी, उसकी वजह से बहुत सी जानें जो हैं वो बच गई। इमरान साहब, ये बताएं कि अभी आप बता सकें कितने अफराद ऐसे हैं जो जान की बाजी हार चुके इस हादसे में, और जख्मियों की तादाद कितनी है आपके पास ऑफिशियली? हमारे पास 84 जख्मी थे, जो 84 जख्मी थे जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रहीमिया खान के हॉस्पिटल्स में पहुंचे। उनमें से इस वक्त भी 4 जो हैं उनकी तादाद जो वो 4 जो हैं वो सीरियस हैं, जिनमें से 2 इंतहाई सीरियस हैं, और उसके अलावा 21 अफराद जो अभी तक जान की बाजी जो है वो हार चुके हुए हैं। तो फौज जो है, फौजी हुकाम को भी फिर आपने तलब किया वहाँ, या उनकी मुआवनत ज़रूरी हो गई? पुलिस काबू नहीं कर पा रही थी हालात को?
نہیں حالات تو الحمدللہ جی بالکل قابو میں تھے, حالات کو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ دور افتادہ مقام ہے, وہاں سے جو ہے جو شدید زخمی تھے ان کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے جو ہے فوجیوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی, ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کیے, تو ان کی ہیلپ کی وجہ سے جانیں جو ہے وہ بچی, جلدی ان کو بر وقت ریسکیو کر لیا گیا. اچھا یہ کہا جا رہا ہے, آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے وہ تو ریلوے ہی بتا سکتی ہے, لیکن یہ تو ایویڈنٹ ہوگا کیونکہ آپ وہاں پہنچے ہیں کہ کھڑی مال گاڑی سے یہ ٹرین ٹکرائی ہے. جی بالکل کھڑی مال گاڑی سے جا کے ٹرین ٹکرائی ہے, جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک, بہت شکریہ جناب عمران محمود صاحب تھے بہاولپور. دیکھیے وہ جو جس نے گاڑی جو تھی سگنل جو ہے اس کو غلط مل گیا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ عملہ ہے اور جو ایکوپمنٹ ہے اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے, ٹیکنیکلی ٹریننگ نہیں ہوئی پائی لوگوں کی, اور لوگ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے. یہ تو آج ہے نا 11 جولائی, ابھی 20 جون کی آپ بات کر لیں نا, 20 جون کو بھی ہم نے پروگرام میں یہی بات کی تھی, کیونکہ جناح ایکسپریس تھی جو ٹریک پر کھڑی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی. یہ یعنی آج بھی شیخ صاحب کا جو بیانات ہے انہوں نے کہا کہ یہ بظاہر انسانی غلطی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. کیسے ہوئی دیکھیں نا, کیوں ہو رہی ہے, سگنل غلط مل گیا, اور دوسری اس ٹریک پہ گاڑی نہیں جانی چاہیے تھی جس پہ چلی گئی, اور جب ایک دفعہ اگر آپ سگنل غلط دے دیتے ہیں تو پھر تو نہ ڈرائیور کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا عملہ کچھ کر سکتا ہے, وہ گاڑی تو پھر اس ٹکرا کے رہتی ہے. لیکن یہ حادثے کا تو ہم نے ذکر کر لیا, لیکن چونکہ بار بار پیش آ رہے ہیں تو ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم بتائیں کہ شیخ صاحب کے ٹینیور میں کتنے حادثات پیش آئے ہیں. ایک بات, ان حادثات کے پیش آنے کی بنیادی وجہ کیا ہے, غفلت کا مرتکب کون ہو رہا ہے, ریلوے میں کیپیسٹی کیوں نہیں ہے, اور کیسے ان حادثات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار مہتو صاحب, سینئر صحافی ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ دنیا نیوز کے لیے, اور ریلوے کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. کوشش ہوگی کہ جناب شیخ رشید صاحب بھی ہمیں دستیاب ہو سکیں, یا فاروق حبیب صاحب اگر مل جائیں, وہ بھی ریلوے کے محکمے سے ان کا بھی تعلق ہے. دونوں میں سے جو دستیاب ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لے کے ان کا موقف ضرور جانیں گے تاکہ ان کا موقف بھی شامل ہو سکے. اب ہوا یہ, ان سے پہلے میں تو صاحب خوش آمدید, آپ سے بات کرنے سے پہلے شامی صاحب یہ دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ٹرین حادثے معمول بن چکے ہیں اور وفاقی وزیر خود ذمہ دار ہیں, انکوائری ہونی چاہیے شیخ صاحب کے خلاف, اور استعفوں کی مثال دینے والے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کا استعفیٰ لیں. اور یہی نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی میں وزیر ریلوے سے استعفے کے مطالبے کی قرارداد بھی جمع کرائی جا چکی ہے. لیکن اگر تو معیار وہی ہے جو عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو مطالبہ کرتے رہے, اور شیخ رشید صاحب جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر خواجہ سعد رفیق سے مطالبے کرتے رہے, پھر تو یہی بات کہی جائے گی جو بلاول بھٹو زرداری نے کہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کی تفصیل جو ہے مہتو صاحب ذرا بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ حادثے پر حادثہ کیوں ہو رہا ہے. شام صاحب یہ شکریہ آپ کا ایک تو مجھے یہاں پہ بلانے کا. یہ حادثات کا جو اچانک اضافہ ہے اس کی وہ جو دو وجوہات بتا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسانی غفلت ہے, لیکن جو انسان اس نظام کے اندر کام کر رہا ہے اس نظام کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک, یعنی وہ جو نظام ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, یعنی وہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. وہ نظام جب آپ کا سسٹم ورک نہیں کرتا تو انسان کا ذہن کیسے کام کرے گا. یہ سمجھائیں نا, بتائیں نا کیا مسئلہ ہوا, کیسے ہوا. دیکھیں پہلے میں آپ کو ڈیٹا دے دوں. یہ شام صاحب میرے ہاتھ میں جو رپورٹ ہے, آج کی لیٹسٹ رپورٹ ہے, یہ ریلویز کی منسٹری آف ریلویز کی اپنی رپورٹ ہے. اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ اس سال جب سے شیخ صاحب آئے ہیں 75 حادثے ہوئے ہیں ایک سال. 75 حادثات, اس میں جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, جو زخمی ہوئے, جو فائنینشیل لاسز ہوئے, اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے, کسی اور پروگرام میں کریں گے, وہ لمبا کام ہے. 75 چھوٹے بڑے تمام 75 حادثات. یہ ایتھینٹک رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں, آج کا فگر ہے. اور اس میں یہ واقعات بھی ہیں جو ایک موٹر سائیکل ٹکرا گئی جس میں گڈ ٹرین ڈریلمنٹ ہو گئی, جس میں اچھا اس میں 8 ایسے واقعات ہیں جو ان یوزل ہیں. وہ کیا ہے, فائر ان ٹرینز, یعنی ٹرینوں میں آگ لگ گئی. یعنی ٹرینوں میں آگ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ, وہ ایک فلم تھی انڈیا کی, پتہ نہیں کیا. اچھا اس میں اب دیکھیں یہ صورتحال, یہ کیا آگ جو ہے انسانوں نے لگائی؟ نہیں, یہ شارٹ سرکٹنگ ہے. کہیں پہ ان کا اپنا جو فلا ہے وہ ہے, کہیں پہ وہ آگ جلا کے بھول گئے ہیں. تو یہ 8 ٹرینوں کے اندر جب آگ لگ جائے تو مجھے بتائیں کہاں جسٹیفیکیشن رہ جائے کسی وزیر کی, کسی اور سے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب یہ ہو کیوں رہا ہے. ہو اس لیے رہا ہے
کہ شیخ صاحب کو ایک شوق ہے کہ نئی ٹرینیں چلاؤ، نئی ٹرینیں چلاؤ اور پچھلا نظام بھول جاؤ. جب آپ نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک گنجائش ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے 96 کوچز 96 ٹرینز کی کوچز جو ہیں اوور ڈو لگائی ہوئی ہیں، انہیں اوور ڈیو لگائی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کاٹ کے لگائی ہیں، جو بیک اپ تھا اس کو کاٹ کے لگائی ہیں، تو اس سے 212 کوچز کی شارٹیج ہے. جب حادثہ ہو جاتا ہے، ٹرین گر جاتی ہے، تو اس کے بعد 2-2.5 دن ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ 2-2.5 دن جو ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ اگر اس کا ٹائم کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ٹرینیں چلی نہیں، وہ ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. وہ ٹرینیں وہ جو جن کا وجود میں آنا ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ چلنی تو دور کی بات ہے، وہ اپنی شیڈ سے ہی نہیں نکلیں اس حادثے کی وجہ سے. تو یہ ایک کام جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس انجن کے اندر پورے شامی صاحب گیجٹس نہ ہوں، جو انجن ابھی تو تھوڑے سے انجن ہم نے امپورٹ پچھلی خواجہ صاحب رفیع صاحب کے دور میں آئے ہیں، ان پہ بھی شور مچا ہوا کہ ڈبل ریٹ پہ آئے تھے امریکہ سے. کچھ انجن انہیں ادھر سے چائنا سے بھی لیے. اب ان میں سے بھی وہ آپ جا کے ریلوے ورکشاپ کی لوکو شیڈ دیکھیے، لاہور والی دیکھ لیں، تو اس میں کئی انجن جو ہے وہ ویسے ہی کھڑے ہیں جو کام ہی نہیں کرتے. میں اس کا فگر بھی آپ کو دے سکتا ہوں. نئے انجن نئے پرانے سارے ملا وہ کیوں نہیں کام کر رہے اور کیوں کھڑے ہیں؟ وہ ان کا چھوٹے چھوٹے کام، یعنی اب آپ دیکھیں کہ ورکشاپ جو ہے اس میں بھی کام نہیں ہو رہا. جی ہاں، اس میں جو ہے وہاں پہ بھی جو کام ہو رہا ہے اس کی سپیڈ بہت سلو ہے. اس کے اندر وہاں پہ شامی صاحب ورکشاپس کے اندر 19,000 ملازم ہوا کرتے تھے. ایک اسی اسٹرینتھ تھی 21-22,000 کی جو ریلوے ورکشاپس میں کام کرتے تھے. اب وہاں 13,000 بندہ ہے سارا. 5-6,000 کی شارٹیج میں پچھلی حکومتوں نے وہاں بھرتی نہیں کی. جب بھرتی نہیں کی تو وہ جو مین پاور جاتا ہے کہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں، سیاسی بھرتیاں جو کی وہ ڈیلی ویجر ہے، وہ ان کے گھروں کے افسروں میں کام کر رہے ہیں. آپ میو گارڈن کو سیل کر کے آج چھاپا مار لیا ابھی آدھے گھنٹے کے اندر، وہ وہاں سے آپ کو برآمد ہو جائیں گے. وہ جو ڈیلی ویجر جو رکھے ہوئے ہیں، جو ڈیلی ویجر سیاسی بھرتی ہے وہ تو افسروں کے گھروں میں لگی ہوئی ہے. کوئی مالی بنا ہوا ہے، اگر اس کو بھرتی کیا ہے کہ آپ نے ٹریک کو مینٹین کرنا ہے، جہاں پہ ٹرین گر رہی ہے ڈرلمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو افسر کی روٹیاں پکا رہا ہے. میں آپ کو کئی نام گنوا سکتا ہوں. اسکلڈ لیبر جو ہے وہ موجود نہیں، اس کی شارٹیج ہے. اچھا اب آپ دیکھیں جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. یہ انجن کی رپورٹ بھی آج ہی میں نے اپنے ذرائع سے لی ہے. تو 59 یعنی 60 انجنز کی شارٹیج ہے. 60 انجن جو ہے 60 انجن جو ہے کم ہے. اور جب آپ کے 60 انجن کم ہے تو بیک اپ کدھر سے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیک اپ تو ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ سارا کام ہو رہا ہے سیاسی نقطہ نظر سے، پروپیگنڈے کے لیے، ایک سیاسی اس کو ایک ٹرینڈ بنانے کے لیے کہ جی میں نے یہ ٹرین چلا دی، میں نے وہ ٹرین چلا دی، میں نے وہ ٹرین چلا دی. جو ایگزسٹنگ ٹرینیں تھیں ان کا حال دیکھیں. اب مجھے بتائیں کہ پیچھے سے آ کے لگ گیا شامی صاحب 12 سے 15 ارب روپے. یہ میرا رف ایسٹیمیٹ ہے، میں اس کی ایگزیکٹ فگر ابھی آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا، میں نے پڑھی نہیں. 12 سے 15 ارب روپے کے سگنل سسٹم لگے ہیں. پرانا جو اپسلیٹ سسٹم تھا وہ بلاک سسٹم کہلاتا ہے، اس کو چینج کر کے نیا سسٹم لگایا. اب نیا سسٹم لگانے کے بعد نہیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پرانا بڑی قدیم ٹیکنالوجی تھی بلاک سسٹم والی، اگر وہ چینج ہوا جس کی اب تصدیق کر ہوا ہے، اچھا وہ جب چینج ہوا ہے، نہیں سنیں چینج کیا ہوا ہے، 3.5 ارب روپے کا وہ نظام کا جو اس کے پرزے تھے یا اس کی جو مشینری تھی وہ لائی گئی اور وہ سٹور میں پڑی رہی. وہ انسٹالیشن ہی نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی پوری. اس کا ابھی 70-80% پروجیکٹ ہوا ہے پچھلے 10 سال سے. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹرین نہیں ہوں، وہ ٹرین نہیں ہے. اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو بھرتیاں ہوئی ہیں، جو افسر لگے ہوئے ہیں، جو اسٹاف وہ بھرتی کیا وہ وہیں کا کھڑا ہے. ذوالفقار مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کسی ملک میں بھی، کسی بھی ملک میں، چاہے چھوٹا ملک ہے، غریب ملک ہے، امیر ملک ہے، ترقی یافتہ ہے، وہاں پر اگر کھڑی ٹرین کو آ کے پیچھے سے مسافر گاڑی ہٹ کرتی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی بار، اور within 2 to 3 months ایسا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا سنگین واقعہ اس کو گردانا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہے اسٹیشن پر، پارکڈ ہے، اور جو ڈرائیور آ رہا ہے پیچھے سے اکبر ایکسپریس لے کے، اسے اطلاع نہیں دی گئی؟ وہ سگنل غلط ہو گیا نا. دیکھیں سگنل سسٹم یہ بتائیں، یہ سمجھائیں نا، سگنل غلط ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے جب ڈرائیور چلتا ہے یہاں اب آپ کو جامی صاحب میں ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ایک سسٹم یہ ہے، انگریز دور کا ایک سسٹم ہے، ایک گولا ہوتا ہے. وہ گولا جو ہوتا ہے نا، وہ سگنل سسٹم کے ایک سگنل لگا ہوا ہے، وہ ڈرائیور گولا جو ہے وہ اس کو دیتا ہے ریلوے کے کارکن کو کہ یہ گولا کا مطلب یہ کہ میں نے اس جگہ پہ تمہارا کاشن کو لیا ہے اور میں رک کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ آگے سے میں نے آہستہ چلنا ہے، آگے میری سپیڈ جو ہے نا وہ لمٹائز ہونی ہے. تو وہ یہ لیتا ہے. یہ سسٹم یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں، یعنی یہ 150 سال پرانا ہوتا ہے، ابھی بھی مینول چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں 3.5 بلین کا یا 7 بلین کا آپ نے سگنل یہاں کیا ہوا، یہ بتائیں پہلے اس یہ بتائیں یہ کیا ہوا. یہ
سمپلی یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ٹرینوں کو گزارنا کیسے ہے. اس ڈویژن کا ڈی ایس جو بھی ہے اس کو سیک ہونا چاہیے. دیکھیں یہ 30 بندوں کی جان ایسے آ جاتی ہے, یہ کہاں سے یہ واپس ہو سکتا ہے کچھ؟ مگر میں تو صاحب یہ بتائیں, اور ان کو تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ پچھلا دور حکومت کرپٹ تھا وہاں کام نہیں ہوتا. کرپشن کا کیس ہے یہ غفلت کا. سمپلی سارا زور لگ رہا ہے نیازی ایکسپریس چلا دو, فلاں ایکسپریس چلا دو, سارے نہیں کیسے چلائیں پہلا سسٹم پھر میں نے آپ نے شامی صاحب نے چلانا ہے, پہلا سسٹم جو رن کر رہا ہے پہلے اس کو ایفیشینٹ کریں. مگر یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا کتنے افراد ہیں جو اب تک یہ بھیٹ چڑھ چکے ہیں؟ صاحب میں ابھی اس کی کیلکولیشن فگر میرے پاس نہیں ہے, ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن آپ اسی میں دیکھیں نا 30 کو میں نے پچھلی بار بھی آپ کے پیپر میں کوٹ کیا تھا. اچھا اب دوسرا یہ کہ ہلاک ہو چکے ہیں, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں, جو ہو چکے ہیں, اور جو ریلوے کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے وہ علیحدہ ہے, اور ریلوے کے اپنے جو نقصانات ہیں وہ علیحدہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں ایک بندے نے سگنل نہیں دیکھا تو کوچ مار دی انجن, اب آپ دیکھیں نا 50 اب کرے کیا 50 کروڑ ایک اور بات بھی سنیں نا, یہ 7 مارچ 2017 کی جو رپورٹ ہے جو خواجہ رفیق جب وزیر ریلوے تھے جنہوں نے انکشاف کیا تھا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کے ہاں, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیکوینس کیا ہے. اس میں خواجہ سار رفیق نے خود کہا تھا کہ 184 ٹرین حادثات ہوئے, ان کے دور میں 100 افراد لقمہ اجل بنے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا 2000 سے زائد ریلوے فاٹک پر سگنلز اور کوئی اہلکار ہے ہی نہیں, اور جس کی وجہ سے 184 واقعات پیش آئے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ ان فاٹکوں کو محفوظ کرنے کے لیے جن کی تعداد 2000 ہے 25 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے. تو یعنی یہ مسائل تو خواجہ سار رفیق کے دور میں بھی تھے اور اب بھی ہیں. اچھا اب شامی صاحب ہوا کیا ہے دیکھیں, آپ نے کیا کیا ان کو ٹھیک کرنا. اچھا اب شیخ صاحب دیکھیں میری بات, شیخ صاحب ریلوے کے وکیل ہیں وفاقی کابینہ کے اندر, انہوں نے ریلوے کے معاملات کو وہاں پہ پیش کرنا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان کو یہ راضی کرنا ہے کہ بھئی ریلوے کے یہ مسائل ہیں, اس کے لیے یہ ریسورسز ریکوائرڈ ہیں. تو آپ دیں ریلوے کا بجٹ پچھلے سال اس سے پچھلے سال ایوریج 40 بلین رہا ہے, 40 ارب پی ایس ڈی پی کا ڈیولپمنٹ کا, اس سال 16 ارب. آپ مجھے بتائیں کہ ریلوے کو بند کرانا چاہتے ہیں آپ. ریلوے کے افسر بیچارے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار اس 16 ارب سے ریپیئر کرنی ہے, مینٹیننس کرنی ہے, ٹریک ٹھیک کرنا ہے, سگنل کو دیکھنا. یہ اتنا بڑا کٹ ریلوے کے بجٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ میں اب کرنا کیا چاہیے؟ یعنی پہلے کوئی آپ نے سمجھتے ہیں عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے, عدالتی کمیشن بنے, کوئی بالکل وہ تحقیقات کرے, ساری ذمہ داری کا تعین کرے, سارے مسائل کا جائزہ لے. میں کہتا ہوں کہ آپ جو 10 بڑے حادثات ریلوے کے پچھلے دور میں اور اس دور میں 5 سال وہ بھی شامل کریں, ان کی آپ عدالتی تحقیقات کرائیں. جس طرح سے ریلوے کے رائل پام کا ایشو جو کیس بنا ہے نا سپریم کورٹ تک گیا ہے اور زمین واپس ملی ہے, اربوں خربوں روپے کی زمین واپس آئی ہے, میں یقین کریں کہ اس کے جو ذمہ داروں کو سزا, آج تک کسی ایک ذمہ دار کے ریلوے کے افسر کو, افسروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بندہ آج تک کٹہرے میں آ کے یعنی سزا یافتہ نہیں ہوا. یہ بتائیں 20 جون کو جناح ایکسپریس جو واقعہ پیش ہے, حادثہ پیش ہے, اس کی کوئی فائنڈنگ, اس کی کوئی انکوائری, اس کی کوئی یہ دفن ہو جائے گا. وہ کچھ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک گجرانوالہ قریب ایک ٹرین تھی جس میں فوجی بھائیوں کا ساز و سامان تھا, اس کا کیا بنا؟ دیکھیں وہ سارے کے سارے اپنا جامی صاحب وہ اس میں سسپینڈ ہوا, یہاں لاہور کے وہ گریڈ 16 17 18 کا نہیں تھے, 16 17 تک کے افسر تھے, وہ سارے کے سارے اہلکار اور افسر جو ہے دوبارہ وہیں بحال ہو گئے اور وہیں انہی سیٹوں پہ کام. جناح ایکسپریس کا جب واقعہ شام صاحب پیش آیا تھا تو میں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ ایسے بیانات دیکھے تھے جس میں تاثر یہ ہو رہا تھا کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو افسر ہے وہ میرا فون ابھی اس نے اٹینڈ نہیں کیا, یہ فون نہیں سن رہا. ہاں تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اب افسر وزیر کا فون نہیں سن رہا تو پہلے تو اب دیکھیں نا سم اپ کر لیں آپ, سم اپ یہ کرنا ہے کہ ایک اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا دوسرا شمس صاحب تاکہ سارے اسباب جو ہیں ان کا تعین کیا جا سکے اور ان کے ذمہ داروں کا تعین. غریب کی سواری ہے سر. اچھا دوسری سر اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس پہ توجہ کریں. اچھا دوسرا سر دیکھیں عدالتی تحقیقات کرانے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حادثات کون ہوئے, ذمہ دار کون, ذمہ داری آ جائے. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ ریلوے کے اندر جو ڈویژن لیول پہ سیٹ اپ ہے وہ ان کو ٹھیک کریں, جس کا کام ہے اس کو لگائیں, اور نئی ٹرینوں کے اوپر دیکھیں آپ 4 ڈویژنوں کے افسروں کو ادھر سے بلا کے کہہ رہے ہیں ورک شاپوں میں بیٹھ جاؤ, یہ کوچز مجھے اتنے دن میں چاہیے, یہ انجن مجھے اتنے میں تیار چاہیے, عمران خان نے افتتاح کرنا ہے. اب یہ باتیں وہ سارا اپنا کام چھوڑ کے سکھر سے آگے یہ کام میں لگ جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ دوسرا یہ کہ ریلوے کا جو بجٹ ہے بہت بڑا کٹ ہے, ریلوے نہیں چل سکتا. میں آج آپ کو اس پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ ریلوے اگلے سال میں مزید وسٹ ہو جائے گا. یہ جب آپ کو چلتی ٹرینیں نظر آ رہی ہیں یہ ایک ایک کرتے آپ کو پیچھے کھسکتی نظر آ رہی ہے. ایک اور عوام کو جو شکایت ہے وہ ہے ٹرینوں میں غیر معمولی تاخیر.
اسی کا نتیجہ شامی صاحب تاخیر جو ہو رہی ہے، میں وہی تو بتا رہا ہوں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 212 کوچز کم ہیں، 96 کوچز کاٹ کے اوور ڈیو لگائی گئی ہیں. تو اب آپ کا اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں پہ ایک ٹرین بھی رک جاتی ہے تو اس کا بیک اپ تو ہے ہی نہیں. بیک اپ میں تو کوئی چیز بچی نہیں. 15% بیک اپ ہوتا ہے ٹوٹل آپریشن کا. 15% رولنگ سٹاک جس میں انجن بھی ہوتے ہیں، جس میں کوچز بھی ہوتی ہیں. وہ بیک اپ میں ہونا ضروری ہے. پوری دنیا کے ریلوے آپریشن کی یہ ایس او پی ہے. ایک 2 مہینے کے اندر 4 سے 6 ہفتے کے اندر اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ فوری طور پر اس کی وجوہات کا تعین ہو سکے اور پھر ذمہ داروں کا تعین ہو سکے اور پھر بتایا جا سکے کہ سیاسی اقدامات اس میں کس حد تک ذمہ دار ہیں اور فائنانسز جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، انتظامیہ کس حد تک ذمہ دار. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہم جائزہ لے رہے تھے خالد سعد رفیق صاحب کے دور میں کتنے حادثات ہوئے، اب آپ کے دور میں کتنے حادثات ہوئے، وے فارورڈ کو بھی ڈسکس کر رہے تھے. شیخ صاحب کیوں آئے روز یہ حادثات پیش آ رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں حادثے تو ہمارے دور میں یہ اگر آپ حادثہ کہتے ہیں تو آج پہلا حادثہ ہے. اس میں 16 آدمی جاں بحق ہوئے ہیں. ایک جناح مال گاڑی سے ٹکرائی جس میں 2 ڈرائیور ہمارے اسسٹنٹ ڈرائیور ہلاک ہوئے، جاں بحق ہوئے. ایک ملت شالیمار سے ٹکرائی، اس میں ایک آدمی ہلاک جاں بحق ہوا، ایک انجرڈ ہوا. اب گزارش یہ ہے کہ 2014-15 میں اس میں ہمارا جو سب سے اہم بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے 1500 ان مین جو ہے وہ پھاٹک ہیں اور مین جو ہے 1300 ہیں. سو کل جو ہے 2800 پھاٹک ہیں جس میں سے کہ 1500 بغیر آدمیوں کے ہیں اور 13,000 ہمارے چھوٹے بریجز ہیں، نالوں پہ لوگ اوپر سے گزرتے ہیں، موٹر سائیکل گزارتے ہیں. اب 14-15 میں ایکسیڈنٹ جو ہوئے ہیں وہ 89 ہیں، 15-16 میں 76 ہیں، 16-17 میں 78 ہیں، 17-18 میں 67 ہیں. ہمارے جو ہیں 74 ہیں. لیکن اگر ایکسیڈنٹ صحیح کہا جائے تو وہ یہ 3 ہیں. باقی کوئی ان مین میں موٹر سائیکل والا ٹکرا جاتا ہے، کوئی ڈیریل ہو جاتی ہے. مگر شیخ صاحب جو آج کا حادثہ ہے نا یہ تو پھاٹک کی وجہ سے نہیں ہوا نا، یہ تو ٹکرائی ہے، کھڑی ہوئی ٹرین سے دوسری ٹرین ٹکرائی ہے. ابھی ہمارے نمائندے یہاں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرینیں جو زیادہ چلا دی ہیں آپ نے اس پر بھی ذمہ داری ہے. ڈبے موجود نہیں ہیں، انجن ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے، ورک شاپ جو ہے ان میں لوگ موجود نہیں ہیں. تو بڑے انہوں نے وجوہات بتائی ہیں، آپ پتہ نہیں کس حد تک اتفاق کریں گے ان سے. دیکھیں لوگوں کے پیٹ میں درد ہے کہ یہ 34 ٹرینیں 36 کیوں چلائی ہیں. 136 ٹرینیں اس وقت پیسنجر چل رہی ہیں شامی صاحب جی، اور 55 ٹرینیں روزانہ کی فریٹ چل رہی ہیں. 60 لاکھ ہم نے پیسنجر زیادہ اٹھایا ہے. 1 کروڑ کرنا ہے، 10 ارب روپیہ زیادہ کمایا ہے، جس میں 4 ارب روپیہ ہمارا آئے ڈالر کی وجہ سے بڑھ گئی. اس طرح 4 ارب روپے کا ہم نے خسارہ کم کیا. کیا ہم نے کوئی ٹرین امپورٹ کی ہے، کوئی ایل سی کھولی ہے، کوئی کمیشن کسی کو دی ہے، سنگل ٹینڈرنگ کی ہے؟ شیخ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ الوکیشن ہی کم ہو گئی ہے. آپ سوال کر لیں شامی صاحب یا پہلے جواب سنیں؟ جی فرمائیں سوال کریں اور پھر مجھے جواب دینے دیں. کریں بات، سوال ایک دفعہ کر لیں اور پورے جواب. جی کریں بات پوری کریں. یہ آج کا ٹرین جو ہے یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ کانٹے کی وجہ سے ہوئی ہے، سگنل کی وجہ سے ہوئی ہے یا اسٹیشن ماسٹر کی وجہ سے ہو گئے. معاف نہیں کریں گے جی. آج تک یہ تینوں ٹرینوں کے پہلے دوسرے ٹرین کی معذرت خواہ کیونکہ وہ جو 2 ڈرائیور تھے وہی جہاں بحق ہو گئے، اس لیے اس میں بات نہیں آگے چل سکی. باقی ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. بے شک یہ عدالتوں سے لیں جو لیں، چھوڑیں گے نہیں. ٹرین کا مین مسئلہ آپ عدالتی تحقیقات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ عدالتی تحقیقات کہاں کی کرنی ہے. ہمارا خود جو عدالتی سسٹم ہے اتنا زبردست ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن میں پوری رپورٹ آ جائے گی. اگر آپ کا کوئی ہے عدالت میں تو آپ کروا لیں، ہم خوشی ہوگی مجھے. شیخ صاحب میں ذوالفقار بول رہا ہوں، میں ہیڈ آف اسپیشل پروجیکٹس ہوں ادھر دنیا ٹی وی میں. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ 75 حادثے پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں، تو اس میں سے کتنے کی آپ نے تحقیقات کی ہیں اور کتنے لوگوں کو سزا دی ہے؟ وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر سسٹم سمجھ آ جائے گا. اب آپ دیکھیں نا، سوال آپ کریں، آپ کا حق ہے، جواب دینا بھی آپ کا سننا میرے پہ فرض ہے. 74 حادثے جو ہیں 5 سالوں میں کوئی ایک حادثہ سال ختم ہو گیا 30 جون کو. ایک حادثہ بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے پچھلے 5 سالوں میں. صرف ہمیں مار کھا گئے ہیں کہ ہماری ٹرینیں زیادہ چلی ہیں، ان مین پہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں.
ہمارا جو میجر مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہماری ٹریفکنگ میں جو مین چیز پیدا ہوئی ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے فریٹ کو زیادہ اٹھایا ہے. مین چیز جو پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا ٹریک جو ہے ML1 ہم نے 40 بندے, آپ کو لاہور میں پتا ہے کہ وہاں کمپاؤنڈ میں بٹھا کے ان سے PC1 بنوایا, ان سے فیزیبلٹی بنوائی ہے. 14 سال پہلے میں نے ML1 پہ دستخط کیے تھے, 14 سال بعد اب پلاننگ میں گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ML1 1800 کلومیٹر اذانیں ہو رہی ہیں, اللہ میری شہادت پہ مجھے عزت دے. 1800 کلومیٹر نیا ٹریک بنے گا, یہاں سے جتنا ٹریک اکھڑے گا یہ برانچ لائنوں میں چلا جائے گا. ریلوے کا حل ایک ہی ہے, کیونکہ نئے سگنل آ جائیں گے, تمام پھاٹک ختم ہو جائیں گے, اوور بریجز ہو جائیں گے, انڈر بریجز ہو جائیں گے. ML1 جو ہے 14 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا, اس کی شروعات بھی ہم ہی کرنے جا رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں جن کا 75 آپ نے بھی ذکر کیا, میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ آپریشنز میں کہیں نہ کہیں خامی ہے نا, کہیں نہ کہیں ریلوے ٹرین آپریشنز کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. اچھا, ریلوے ٹرین آپریشنز کے جو SOP ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان ریلویز کے اپنے مینول میں بھی, وہ یہ ہے کہ آپ 15% آف دا ٹوٹل آپریشنز کا رولنگ سٹاک آپ بیک اپ پہ رکھیں گے. اب آپ کے پاس 15% کی بجائے 212 کوچز کی کمی ہے, 59 انجنز کی کمی ہے, بیک اپ میں کچھ موجود نہیں ہے, اور نئی ٹرینز اس طرح یعنی 15% وہ پہلے والے آپریشن میں پورا نہیں ہے, تو نئی ٹرین چلانے کا آپ کہاں سے گنجائش نکال رہے ہیں؟ یہ آپریشنز کے SOP کی وائلیشن نہیں ہے کیا؟ میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں جی. یہ ہم نے ڈرون, آپ کو کیمرہ ماریں, 191 کوچز ہم نے ہربنس پورہ میں اکٹھی کی ہیں, 90 مغل پورہ میں, 200 ڈرون سے اکٹھی کی ہیں. ہم 400 کوچز کو ہم نے ڈرون چلایا لاہور کے اوپر. انہوں نے چوروں نے سائڈوں پہ لگائی ہوئی تھی, یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے, کام چور, ان کو کام کرنا پڑ گیا. 40 34 کی 34 یا 36 کی 36 ٹرینیں جو ہیں, یہ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہی ورک شاپوں سے نکلی ہیں. اور ہماری ارننگ دیکھیں, ہم نے ارن کیا ہے جی 55 بلین روپیز. 60 لاکھ مسافر ہم نے, کیا چھتوں سے جو گر کے مرتے ہیں لوگ وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے جو پھاٹک پہ لٹک کے کھمبوں سے ٹکراتے تھے, مرتے تھے؟ اور یہ جو 19 لوگ جہاں باق ہوئے ہیں یا 20 اس سال میں, اور اس میں جو ڈیٹیلمنٹ ہوئی ہے یا پھاٹکوں پہ مرے ہیں لوگ موٹر سائیکلوں پہ, وہ ایک الگ ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اگر میں اللہ کو منظور ہوا ML1 سے زیادہ, میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ جو میں نے کوچیں چوری جگہوں سے نکالی ہیں, یہ کام چوروں نے جو چھپائی ہوئی تھی, ان میں سے 100 ڈیمریج کر دوں گا, 100 اور کر دوں گا. تو اس میں 10 ریک میں آپ کو میری کمٹمنٹ ہے کہ ان 300 کوچز میں سے نئے تو نہیں ہوں گے, پرانے ریہیبلیٹیٹ ہوں گے. یہ سٹینڈ بائی دوں گا لاہور اور کراچی کو, اور ہم نے AC کوچز آپ کو دے دی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک کوچ ہمیں ایک اور جو آپ نے پہلے پھاٹکوں کا ذکر کیا نا, آپ نے کہا ابھی بھی 1500 سے زائد کھلے پھاٹک موجود ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق بھی مارچ 2017 میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہی بریفنگ دے رہے تھے کہ 2000 سے زائد ریلوے پھاٹک پر سگنل اور کوئی ریلوے اہلکار نہیں ہے. اب چلے انہوں نے تو نہیں کیا کچھ, آپ بھی کچھ کر دیتے کہ یہ جو پھاٹکوں پہ لوگ لڑکتے ہیں, ٹرینوں سے ٹکراتے ہیں, یہ ان مینڈ جو پھاٹک ہے, ان کا کچھ آپ ہی تدارک کر دیتے نئی ٹرینیں چلانے کے ساتھ. اچھا, اسی کو سپلیمنٹ کر دوں گا میری سوال کو, آپ کا بھی سوال سن لوں گا, پہلے ان کا جواب دے دوں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ تمام 2800 پھاٹک ختم ہونے جا رہے ہیں نئے نقشے میں, کوئی پھاٹک نہیں ہوگا, پوری فینسنگ ہوگی, اس پر اربوں روپیہ خرچ ہوگا. اور یہ 8.23 بلین کے جو ٹینڈر جا رہے ہیں, اس کی لون ابھی جو ہے, اس کی اس کا جو ہے PC1 کے بعد, یہ پلاننگ کے بعد جائے گا ایکٹک سے. اس کا موڈ آف جو لون ہے وہ 5 وزراء کی کمیٹی بنی ہے کہ ہمیں سستا لون کس طرح ملے گا. چین کے سی پیک میں بہت سارے انٹرنیشنل لوگ مسائل پیدا کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ ہونے جا رہا ہے. اور 2800 جتنے مین اینڈ ان مین پھاٹک ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, اور 13,000 برج ختم ہو جائیں گے. جی 13,000 برجز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, یا نیچے سے ٹرین کے نیچے سے جائے گا یا اوپر سے جائے گا, یہ ML1 کا حصہ ہے. اب سوال کریں. جی سوال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے 400 کوچز ڈھونڈی ہیں, ڈرون چلایا ہے, مل گئی ہیں, پھر یہ ان مینڈ لیول کراسنگ چلے, اس کی تو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا بجٹ 40 ارب سے کم کر کے 16 ارب کر دیا گیا PSDP میں. آپ فیڈرل کیبنٹ کو قائل نہیں کر سکے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلوے کو یہ پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ یہ پیسہ اتنا بڑا کٹ, 16 بلین رہ گیا 40 میں سے, تو کیسے چلائیں گے یہ ریلوے آپ؟
بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اتنے اہم چینل سے کیا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ ہمیں ملا ہے جناب علی 16 بھی نہیں ملا، اکثر دیکھیں تو صرف 13 ارب ملا ہے۔ 4 ارب روپیہ جو ہے ہمیں ملا ہے ML1 کے لیے، یہ 1800 کے ٹریک کی پہلی قسط ہے۔ پچھلے سال جو خرچ ہوا ہے اس کا PD میں وہ 14.87 خرچ ہوا ہے۔ ہم نے اپنی ارننگ کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں خدا کرے ہمیں نظر نہ لگیں، ہم ان کے محتاج ہی نہ رہیں۔ ہمارے لیے 16 ارب بہت ہے، دعا کریں یہ 16 ارب یوٹیلائز ہو سکے، اور اگر میں 5 ارب روپیہ اور مل گیا ہمیں اپنی پیسنجر سے، اور 2-3 ارب روپیہ ہمیں فریٹ سے مل گیا، 10 ارب روپیہ ہم نے پچھلے سال سے زیادہ کیا۔ اگر اس سال اتنا ہی مل گیا جتنا ہم نے اس سال کمایا، ہمیں اس کی PSDP کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاتے جاتے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں ذکر کروں گا، انہوں نے کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی وزراء سے کسی بھی ایسے حادثے کی صورت میں استعفے دینے کے مطالبے کیا کرتی تھی، تو کیا آپ اس مثال کو قائم رکھتے ہوئے عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے استعفیٰ لیں گے؟ بلکہ پنجاب اسمبلی میں تو قرارداد بھی جمع ہو چکی، اور بلاول یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مستعفی ہونا چاہیے، اس پر کیا کہیں؟ اگر میرے ضمیر پہ کبھی بوجھ ہوا تو میں ضمیر کی کا قیدی ہوں، اور میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، اور اس کے ہاتھ میں دوں گا میں استعفیٰ جس دن یہ مجھ سے مانگے گا، ابھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر ریلوے۔ جناب ذوالفقار محسود آپ تشریف لائے، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام وقت ہے یہاں پہ ایک بریک کا۔ ویلکم بیک جی، ہم نے اعلان کیا تھا کہ حاصل بزنجو صاحب صدر نیشنل پارٹی، ان کو اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پر نامزد کیا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، تو دوسری جانب صادق سنجرانی صاحب جو موجودہ چیئرمین سینٹ ہیں ان سے وزیر اعظم بھی ملے ہیں اور کہا ہے کہ گھبرانا نہیں۔ تو میر حاصل بزنجو صاحب ایک ممتاز سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان، آپ تو بہتر ان پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ دستیاب ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حاصل بزنجو صاحب تو پاکستان کے، جی آپ بات کریں ان کے بارے میں، چند ممتاز ترین سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنا ایک صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی غوث بخش بزنجو بڑے قابل احترام تھے، اور وہ بھی ان کی روایات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بزنجو صاحب السلام علیکم۔ ابھی آ جاتے ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ ضلع خضدار کی تحصیل نال سے تعلق، اسٹوڈنٹ لائف سے ہی سیاست میں، اور پھر 85 میں بھی انہوں نے وہ جو بحالی جمہوریت میں کافی ایکٹیو رہے ہیں۔ یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ ایک اپنی لمبی سٹرگل ہے، اور یعنی صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں، اور ایک مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو رفاقت ہے نا، یعنی اتحادی رفاقت، وہ بھی کئی برس کو محیط ہے، بالکل، اور بڑے قابل اعتماد وہ اتحادی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے اپنا امیدوار ایک بار نامزد کر چکی ہے۔ اچھا، دوسری جانب ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا، غالباً کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر موبائل سگنل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہیں آ رہے، اس لیے رابطہ ان سے ممکن نہیں ہو پا رہا۔ جیسے ہی ہوگا ان سے بات کریں، لیکن اب چونکہ موضوع چھیڑ لی ہے تو دوسری جانب آج وزیر اعظم سے ملے ہیں جناب صادق سنجرانی صاحب، تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں، اور آپ بڑے احسن طریقے سے ہاؤس کو چلا رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو آپ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئے گی اسے ناکام بنا دیا جائے گا۔ دیکھیے وزیر اعظم جو ہیں ان کو، وہ اپنی لیڈر ہیں اپنی جماعت کے، ان کو یہی کہنا چاہیے۔ تو گھبرانا جو ہے تو لیڈرشپ کا تو شعار نہیں ہے نا کہ گھبرا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں صادق سنجرانی صاحب کے حمایتیوں کی پوزیشن کمزور ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے جو مخالف ہیں، جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ میجورٹی رکھتی ہیں سینٹ میں۔ اب وزیر اعظم نے جس اعتماد سے بات کی ہے، کیا نسخہ ان کے پاس ہے، کیا حکمت عملی وہ اڈاپٹ کریں گے؟ لیکن اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو آپ بات جاری رکھ رہے ہیں، کہ کل بھی فیصل جاوید صاحب کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہوا تھا، پھر چوہدری پرویز الہی صاحب کو بھی بیان ہم نے دیا، لیکن ان 3-4 واقعات کو اگر بغور ان کا معائنہ کیا جائے تو لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا نسخہ ان کو ہاتھ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے امید ہے، ان کو اعتماد ہے کہ وہ ون اوور کر لیں گے۔ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو برسر اقتدار جماعت ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وفاداریاں جو ہیں ان کو تبدیل کرا لے، اور اپنے ان کے مخالف جماعتوں کے لوگوں کو ون اوور کر لے۔ اور ان کا خیال یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اور ان کے جو اتحادی ہیں، کچھ اتحادی تو آپ کو نظر آتے ہیں اور کچھ اتحادی نظر نہیں آتے،
तो सारे जो उनके नज़र आने वाले और ना नज़र आने वाले इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर वो कोई ऐसा काम ज़रूर कर लेंगे कि सादिक संजरानी साहब जो है वो साबिक ना हो सके। लेकिन ये तो उनका ख्याल। 57 वोट मिले थे सादिक संजरानी साहब को 12 मार्च को जब वो मुंतखब हुए, 57 तो पीपल्स पार्टी के, और 46 वोट राजा ज़फरुल हक साहब के हिस्से में आए थे, तब 11 वोटों का फर्क पड़ा था। तो पीपल्स पार्टी जो थी वो उनके साथ थी ना संजरानी साहब, और जरदारी साहब उस वक्त कोर्निश पे जा लाए थे। जी जी जी। तो लेकिन अब जो साफ सुथरी सियासत है, अगर उसमें वफादारियां तब्दील ना हो या कोशिश ना की जाए उसकी, आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन के वक्त सबसे बड़ा हंगामा जो था वो तहरीक इंसाफ ने बर्पा किया था, और खान साहब ने तो कई अरकान सूबाई असम्बली जो हैं अपने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, और उन्होंने कहा था ये खरीदो फरोख्त हो रही है। तो अब अगर खान साहब जो हैं दूसरी जमातों के जो उम्मीदवार हैं, या दूसरी जमातों के जो अरकान हैं उन पर नज़र लगाए हुए हैं, तो फिर जाहिर है कि इसको और जो कुछ भी कहा जाए एक क्लीन पॉलिटिक्स तो नहीं कहा जा सकता ना। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, तो अगर मीर बजिंजर साहब बन जाते हैं चेयरमैन सेनेट, तो इदारे के लिए यानी नहीं, वो तो ये कहा कैसा रहेगा? असल बात ये है, देखिए मीर साहब जो है कुछ लोगों का ख्याल था कि राजा ज़फरुल हक को नॉमिनेट किया जाए मुस्लिम लीग नून के अंदर, फिर परवेज़ रशीद साहब का नाम भी लिया जा रहा था। लेकिन मेरी राय पहले दिन से यही थी कि बलूचिस्तान से उम्मीदवार नामजद होगा, और जो नवाज शरीफ साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त उनमें वो हासिल बदिंजो सब पर उनकी नज़र ठहरेगी। और उन्होंने ये जो फैसला हुआ है इसमें बुनियादी किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, और उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के अंदर दूसरा कोई बयानिया रखने वाले हजरात हैं उनकी बात तस्लीम नहीं की, और हासिल बदिंजो साहब को उम्मीदवार बनाने पर जोर दिया। और ये मैं समझता हूँ कम से कम बलूचिस्तान की जो नशिस्त है, यानी इस वक्त बलूचिस्तान से ताल्लुक है संजरानी साहब का, अगर वो सिक्योर हो गई कि बलूचिस्तानी के पास रहेगी, और ये एक अच्छी मूव है। चले, एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ शामी साहब। ब्रेक के बाद 15 की रोटी 20 का नान, क्या ये है नया पाकिस्तान? उस सिलसिले में जो लाहौर के नान बाई एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं उनसे हमने रब्ता किया, और पेशावर में भी रब्ता किया कि जान सकें कि वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं और क्यों इतनी महंगी रोटी और नान कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ा बुनियादी मौजू है जिसको हम ज़ेरे बहस लेके आ रहे हैं। अगर ये ट्रेन का हादसा और कीमती जानों का ज़िया ना हुआ तो इसी मौजू से प्रोग्राम का आगाज़ करते शामी साहब, क्योंकि रोटी और नान पाकिस्तान में शौक से खाया जाता है, और यही बुनियादी ज़रूरत है, ग़िज़ा हमारी बुनियादी। यानी हर शख्स को सालन मिले ना मिले, रोटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो बचपन में तो यानी लोग चाय के साथ, चटनी के साथ और मिर्चों के साथ और प्याज के साथ रोटी खाते थे, जो सालन नहीं बनाते थे। अब ये देखिए कि दो बड़े शहरों में यानी पेशावर और लाहौर में, तो यहाँ पर जो नान बाई एसोसिएशन है वो ज़िले इंतज़ामिया से तंग आकर एहतजाज पर मजबूर हुई है, क्योंकि नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतें जो हैं वो रोटी 6 से 10 और नान 10 से 15 या 20 तक ले गए हैं। लेकिन मैं ये मौजू यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मीर हासिल बदिंजर साहब का हमने जिक्र किया था, उस वक्त उनका टेलीफोन मिल नहीं रहा था, अब वो दस्तयाब है। ठीक है, चलिए तो इस पे बात ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी एक अहम मौजू है इस पे बात करने के लिए। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता बिलाखिर हो गया। आपको नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके टेलीफोन उठाया, मेरा चार्ज खत्म हो गया, मैंने देखा नहीं। अभी तो आपने चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाब लड़ना है, चार्जिंग अभी से खत्म हो गई। ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। आपका तो टेलीफोन अब हर वक्त चार्ज रहना चाहिए। बस आपसे मैं माजरत चाहता हूँ। चले, अच्छा बदिंजर साहब ये बताइए कि आज वजीर आजम जो हैं उनसे सादिक संजरानी साहब की मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा घबराना नहीं है और उनको हम तहरीक इत्मीनान को नाकाम बनाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? यानी आपके कंफर्टेबल मेजॉरिटी इस वक्त है और आपके जो साथी हैं पूरा एतमाद है आपको, सारे वोट देंगे आपको? देखिए, पहली बात तो ये शामी साहब, देखिए आप भी सीजन आदमी हैं, सेनेट के जो मेंबर हैं ये कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर तो आए नहीं कि इनको कस्में दिया जाए, इनको ले जाया जाए, अगवा किया जाए। मैं समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूं कि
मुझे कम से कम अपने तमाम कोलीग्स पे पूरी तरह एतमाद है, ये सेनेट के मेंबर हैं और ये अपर हाउस के लोग हैं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हम 17 आदमी का अक्सरियत को वो तोड़ेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, लोगों को अगवा करेंगे, हाँ अगर वही काम करेंगे जो राना सनाउल्लाह के साथ, क्या शायद मुझे ही फारिग कर दे, जरूरी नहीं किसी और का हो, मगर उससे कम पे आप कुछ भी नहीं कर सकता ये गवर्नमेंट। मीर साहब, आपको कितने अरकान की हिमायत हासिल है? आपको अपोजिशन जमातों ने कितने वोट आपके पलड़े में डाल के आपको नामजद किया है? देखिए, इस वक्त JUI, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, ANP, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आई एम वेरी श्योर जमात इस्लामी भी मुझे वोट देगा। लेकिन उन दोनों के लोग तो गैर हाजिर थे आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं। नहीं, वो इसमें नहीं, किसमें हमारे अलायंस में वो नहीं है, जमात इस्लामी हमारे अलायंस में नहीं है। ठीक, मगर आई एम वेरी मच श्योर कि वो मुझे वोट करेंगे। ठीक है, मगर मीर साहब आप इस पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे आप या अपोजिशन पार्टी के जो वजीर आज़म ने जो यकीन दहानी कराई है वो किस बुनियाद पर कराई है और क्या वो इरादा रखते हैं गोया? ये सर यकीनन हम मंडे की मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इखलाकन मैं तो मेरे छोटे भाई हैं कौन चेयरमैन साहब, हकीकतों उसको वजीर आजम के पास जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए आपका जो स्टेटस है वो आपकी स्टेटस ऐसी नहीं है कि आप ओपनली वजीर आजम के पास जाएं, किसी मिनिस्टर के पास जाएं। ये जो प्रोटोकॉल बनता है सेनेट का वो बनता ही नहीं है कि आप किसी के पास जाएं। तो बदकिस्मती से वो वहां गए और उन्होंने कहा कि जी हम इस पार्टियों को, देखिए सीधी सीधी हाथ ट्रेडिंग की वाली बात है ना। वजीर आजम ने ओपनली कहा कि उनके 7 आदमी हम तोड़ रहे हैं। ये उनके सेनेटर का बयान आया है कि उसके 7 आदमी हमारे साथ है। तो इसका मतलब है कि आप किसमें सेनेट में हाथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। सही है। बहुत शुक्रिया जनाब मीर हासिल बजंजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन जी मैं रोटी और नान का जिक्र करा था तो आफ्ताब गिल साहब तशरीफ़ ले आए स्टूडियोज़ में। ये सदर हैं नान बाई एसोसिएशन लाहौर के। और उससे पहले ख़बर सुन लें, पेशावर में 4000 से ज़ायद दुकानें हैं नान बाइयों की जहाँ पे रोटी और नान लगते हैं, तो वो हड़ताल पर चले गए हैं। वो ये कहते हैं आटा गैस महंगी हो गई थी, लिहाजा हमने अपनी रोटी और नान की कीमत बढ़ाई, ज़िले इंतज़ामिया ने जुर्माने किए, सख्ती की, उनके रेट के ऊपर हम रोटी नान नहीं बेच सकते, लिहाजा हम ये पड़ा कारोबार बंद कर घर जा रहे हैं। 4000 दुकानें पेशावर में हैं। तो 10,000 दुकानें जो है लाहौर में। क्यों जी आफ्ताब गिल साहब, आपको क्या मसला है, क्यों आप एहतजाज? गिल साहब इतनी दुकानें 10,000? सर 10,000 से ज़्यादा होंगी। अच्छा। कम नहीं, मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं, जब इन्होंने सस्ती रोटी शुरू हुई थी ना, उस वक्त गवर्नमेंट ने 6,000 दुकान रजिस्टर्ड की थी जिसको उन्होंने आटा दिया था, और 4 से 5,000 दुकान ऐसी थी जिसको आटा नहीं मिल रहा था वो बाजार से। अब इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है? सर पोजीशन ये है कि रमज़ान में हमें जो 2800 रुपये का बोरी मिल रही थी आटे की, वो अब हमारी तकरीबन 3800 रुपये पे चली गई है। ईद 80 किलो की बोरी, 79 किलो की बोरी। अच्छा, और फाइन होता है 84 किलो। अच्छा। जिससे नान बनता है। वो सर हमें 3500 रुपये का मिल रहा था, जो इस वक्त 4800 5000 पे चला गया है। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँ शामी साहब, गुजारिश ये है कि गैस जो बेसिक इशू है, पिछली हुकूमत में 700 रुपये पर यूनिट हमें मिल रहा था। अब जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने 980 कर दिया। अब 980 में भी ब्रेक नहीं लगी, इस माह 1283 रुपये हो गया पर यूनिट। अब उसकी आप एवरेज निकाल लें, और जो अपना हमारी रोटी है जो इस वक्त 6 रुपये की सेल हो रही है, वो सर 2013 का ये नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, 2013 के बाद सस्ता हमारी रोटी का रेट बढ़ाया ही नहीं गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस वक्त लाहौर शहर में रोटी कितने रुपए में बेची? 6 रुपये। 6 या 7? 6 रुपये में सर। आप कितनी कर रहे हैं इसको, क्या कीमत करना चाह रहे हैं? जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक ये 15 रुपये की होगी जी। आप करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं। 6 रुपए से रोटी 15 रुपए। उसमें मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि 2013 के बाद तो रेट ही नहीं बढ़। अच्छा, और नान कितने का इस वक्त बिक रहा है? नान इस वक्त 12 रुपए का बिक रहा है जी, जो 12 से 20 रुपए तक जाएगा। 6 की रोटी आप 15 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, 12 का नान आप 20 रुपए बेचना चाह रहे हैं। ये कोई जुल्म नहीं है? ये ज्यादती नहीं हो गई? सर जुल्म कैसे हमारे साथ नहीं, 6 रुपए से आप 10 रुपए की बात करें, आप तो अचानक छलांग लगा के 15 पे जा रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी हम रोटी के रेट के लिए गए, हमें मायूस करके रोक दिया गया है। जब
ہم نے کبھی ریٹ بنانے کی کوشش کی ہے تو اسی طرح مجسٹریٹ حضرات نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے جو پشاور میں ہوا. یہاں ریٹ کون بڑھاتا ہے؟ ڈی سی صاحب بڑھاتی ہیں جی. اچھا وہ 2013 سے انہوں نے نہیں بڑھایا. وہ کہتے ہیں گندم کا ریٹ بھی نہیں بڑھا. نہیں سر گندم کا ریٹ بڑھا ہے, گیس کا ریٹ بڑھا ہے, گندم کا بڑھا ہے, گیس کا بڑھا ہے. آپ مگر اتنا نہیں, مگر وہ اثرات کا نان پہ نہیں پڑے. لیکن آپ اس کو تو آپ اتنے 6 روپے سے 15 روپے لے جانا چاہتے ہیں, یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں. میں یہ گزارش کر دوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف آپ یہ دیکھیں نا 700 پہ 1283 پہ گیس چلی گئی ہے, ڈبل ہوگی نا. ٹھیک ہے, ڈبل ہوگی سر, 700 سے ڈبل ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 ماہ بعد گیس تو ختم ہو جانی ہے, تندوروں پہ گیس ہی نہیں ملنی, اور بل ہم نے پھر بھی پے کرنے ہیں. کیا ہوگا وہ لکڑ ہم نے استعمال کرنی ہے, ایل پی جی, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے سر سردیوں میں. ابھی بھی میں گزارش کروں, سلنڈر استعمال نہیں کرتے آپ؟ نہیں یہ لکڑ پہ چلے جاتے ہیں سر, لکڑ بھی استعمال کرتے ہیں, ساتھ ایل پی جی کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ گیس کا بل پھر بھی آنا ہے. اگر گیس نہیں آ رہی تو بل کس چیز کا ہے؟ یعنی جس زمانے میں گیس نہیں آئے گی ان مہینوں میں بھی آپ کو بل دینا, بل ہم پے کریں گے. یعنی یہی آپ اس وقت مثلا آپ کا کتنا بل آ رہا ہے سر اس آپ کی اپنی شاپ کا؟ میں اپنی شاپ کا بتاتا ہوں کہ میرا بل ہے 40,000 40,000 سے بڑھ کے وہ چلا گیا 70,000 روپے پہ. اب وہ 30,000 روپے میرا. سردی میں کیا ہوگا؟ سردی میں یہ ہوگا, کتنا بل دیں گے آپ؟ ہاں سردی میں یہ ہوگا کہ وہ 70 کی بجائے 60 آ جائے گا, 10,000 کا فرق ہوگا. سردی میں بھی دیں گے بل دیں گے, گیس نہیں آئے گی. یہ تو عجیب بات. یہ آپ کسی بھی تھوڑی آتی ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں, نہیں سر نہیں آتی, میں یہ گزارش کرتا ہوں. مگر بل کا میٹر لگا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ اس کی ہوتی ہے گیس کی. درست ہے, میری بات سنیں نا, میٹر لگا ہوا ہے نا تو کم استعمال ہوگی, لوڈ شیڈنگ ہوگی تو بل بھی کم ہونا چاہیے. بل کم ہوتا ہے, میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی کا شکار. نہیں سر بالکل, میں آپ کو ریکارڈ دے سکتا ہوں. چلیں اب یہ بتائیں نا, یہ مسئلہ تو حل کریں. 6 کی روٹی 15 میں آپ کر رہے ہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں 6 کی روٹی 8 کی کر دیں. اس کی وجہ سن لیں, اس کی وجہ یہ بندہ 2 روٹیاں لے کے 30 روپے کے چھولے لے کے کھا تو سکے. یہ میں گزارش کر رہا ہوں 25/6/2019 کو ہم نے ڈی سی صاحبہ کو, یہ کمشنر صاحبہ کو ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے پہلے سے, جو انہوں نے ہمارا ریٹ بڑھا دیا عید کے دنوں میں. یہ اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. اب کل کے جو بات گئی سن رہے ہیں وہ آٹے پہ اور فائن پہ جی ایس ٹی لگ رہا ہے سر. چلیں اگر وہ جی ایس ٹی لگ گیا, اللہ اکبر سر, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سر انشاءاللہ ہم ہڑتال پہ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ 22 تاریخ ہمارے مدت کے لیے سر, جب تک بند کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی 22 تاریخ جی ہڑتال کے لیے کرنے پشاور کی طرح سر. ہمیں کچھ بچے گے نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں سرکار عثمان بزدار صاحب کے لیے کہ اگر ہمیں کچھ بچے گا نہیں تو ہم تندور کیسے چلائیں گے. ہم یہ بند کر رہے ہیں 10,000 یہ تندور. اور محمود خان بزدار کے لیے بھی, محمود خان صاحب کے لیے بھی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.